बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये तो तय है कि हालात तब्दील हो गए हैं। ये तो तय है कि अडयाला में अब कुछ और चीज़ें प्लान हो रही हैं। ये तो तय है कि इमरान खान, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन पर कांटा लग चुका है, इमरान खान ने वापस नहीं आना है, इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगे फिर देखा जाएगा, ये सारी बातें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, माजी का किस्सा बन चुकी हैं। अब ये बातें अब इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है। अब कुछ और बातें ज़ेर बहस हैं। ये बात आगे बढ़ गई है। क्या चीज़ें ज़ेर बहस हैं कि इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, कब निकालना है, इमरान खान बाहर आएंगे तो उसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा, सियासी माहौल को, सियासी हालात को क्या शक्ल देनी है, इलेक्शंस कब होंगे, इमरान खान कितने अरसे के लिए इस हुकूमत को चलने देंगे, कितने अरसे के बाद इलेक्शंस कबूल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें अब ये तय हो रही हैं। ये बातें माजी का किस्सा बन चुकी हैं कि इमरान खान होगा या नहीं होगा, इमरान खान आएगा या नहीं आएगा। इमरान खान तो होगा, ये जुमला बहुत से इमरान खान के फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले बोला करते थे कि इमरान खान तो होगा। अब अमली तौर पर ऐसा लग रहा है कि भाई इमरान खान तो होगा, क्योंकि रियासत को ये समझ आ गई है कि इमरान खान के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आप देखिए, इमरान खान ने जो साथ दिया और जो उनसे मदद मांगी गई 6 और 7 की दरमियानी रात को, जिसकी अभी तफसील मैं आपको बताता हूँ। जो 6 और 7 की दरमियानी रात को जो इमरान खान से मदद मांगी गई, वो इमरान खान अगर ना देते तो आज का मंजरनामा ये ना होता। पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी है, वो मिसाइलों के साथ साथ नैरेटिव की दुनिया में भी शिकस्त दी है। ये जो एक माहौल बना है, ये जो एक बयानिया बना है, ये जो एक पूरा एक नैरेटिव तब्दील हुआ या बन गया है इंडिया के खिलाफ, ये ऐसा ही नहीं हुआ। देखिए, एक तो खबर आपको नजम सेठी साहब ने दी, जो नजम सेठी साहब ने की वायरल हुई है। दरअसल वो हमारे दोस्त जुबैर अली खान साहब की खबर थी कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया। अडयाला में एक इंतहाई अहम शख्स की मुलाकात हुई। ये मुलाकात जो अडयाला जेल में हुई थी, ये मुलाकात किसी सियासतदान की नहीं हुई थी, ये गैर सियासी शख्सियत की हुई थी। और इस मुलाकात में इमरान खान को ब्रीफ किया गया। जो अल्फाज नजम सेठी ने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरह ब्रीफ किया, जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाता है कि भाई ये हालात हैं, जंग के धाने पर खड़े हैं, भारत जो है वो अटैक कर रहा है और इस अहम मौके पर आपकी सपोर्ट चाहिए। अब इमरान खान अगर है ही कुछ नहीं तो उसकी सपोर्ट क्यों चाहिए? भाई इमरान खान तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया ना। इमरान खान की कोई सपोर्ट नहीं है। इमरान खान एक अनपॉपुलर शख्सियत है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो इमरान खान से सपोर्ट क्यों चाहिए थी? इमरान खान कुछ है तो उसे सपोर्ट चाहिए था ना। क्यों कोई अहम शख्सियत गई इमरान खान के पास और जाके उसने सपोर्ट मांगी? तो इमरान खान से, और इमरान खान ने फौरी तौर पर क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि इस मामले पर हम आपके साथ खड़े, एक भी शर्त रखे बगैर, कोई यानी मशरूत तौर पर सपोर्ट नहीं किया। इमरान खान ने कहा इस मामले पर, भारत पाकिस्तान के मामले पर, मैं, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर्स सारे आपके साथ खड़े हैं, रियासत के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान ने एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया। क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है ना, कि इस मौके पर ये नहीं किया अच्छा नहीं फिर मेरा क्या होगा, मुझे फिर आप क्या करेंगे, मुझे निकालेंगे, मुझे कब निकाला जाएगा, मुझे भी निकालो, मुझे निकालो फिर मैं सपोर्ट दूंगा। कह सकता था ना इमरान खान कि वो मुझे पहले बाहर निकालो, और बाहर निकालो, मैं खिताब करूंगा और अपने लोगों से कहूंगा तो वो फिर सपोर्ट करेंगे। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कहा। इमरान खान ने कहा मुल्क का मामला है और ये फौज मेरी है, फौज भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। जाहिर है ये इतना बड़ा जेस्चर था। और उसके बाद ट्वीट आई थी जिसका बहुत जिक्र हुआ था, और उस ट्वीट में मोदी के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की, क्या आपके ख्याल में इदारों ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से नहीं कहा होगा कि मोदी के खिलाफ ट्वीट करें? नहीं की उन्होंने, या नहीं भी कहा था तो खुद से करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। ये वजह के दोनों भाई मज़ाहिया किरदार बन के रह गए। इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो इमरान खान ने बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी शर्त के, फौरी तौर पर अपनी जो यकजहती को जो ऑफर किया और अपने कारकुनों के लिए पैगाम जारी किया अपनी ट्वीट में, और उसमें कहा गया कि जो है वो हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और मोदी जो है वो जारियत कर रहा है, और हम इस वक्त इस मौके पर इसको जो है वो इसकी मजम्मत करते हैं। तो ये सारा कुछ जो इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा, उससे एक माहौल बना, उससे नैरेटिव बना और ये चीज़ें तय हो गई। अब ये जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात डिजिटल मीडिया, फिर उसके बाद जो माहौल बना, उसने एक बड़ा मेजर फ़र्क डाला
اور آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی، ہم پہلے بھی اس کا کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، ایوری بڈی، اور ظاہر ہے وہ بیسیکلی یہ جملہ تھا ہی پی جی آئی کے لیے کہ بھائی سیاسی اختلافات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے آپ نے سپورٹ کیا، ورنہ سیاسی اختلافات نون لیگ، یہ جملہ نون لیگ کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ جملہ پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہو سکتا، یہ جے یو آئی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، جے یو آئی تو خیر کی اس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا پہ پریزنس ہی نہیں ہے، تو یہ ساری جو بات ہے وہ تھی کس کے لیے، وہ عمران خان کے لیے تھی۔ ایک خبر مالک صاحب نے بھی دی ہے، مالک صاحب نے کہا کہ ایک آفر عمران خان کی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے جس پر انہوں نے غور کرنا ہے اور جس پر وہ غور کر رہے ہیں، اور مالک صاحب کے مطابق وہ آفر یہ پڑی ہوئی ہے کہ بھئی آپ اس حکومت کو قبول کر لیں، مالک صاحب کے بقول اس حکومت کو آپ قبول کریں اور فوری الیکشن نہ مانگیں، لیکن اگلا الیکشن جو بھی ہوگا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی، جو حکومت بنائے گا وہ بنا لے، یعنی اگر آپ پاپولر ہیں، آپ حکومت بناتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ آفر بھی بڑی آفر ہے کہ ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اس کا ایک جو پہلا حصہ ہے وہ شاید عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس میں تو ابھی 3 سال پڑے ہوئے ہیں، الیکشنز ہونے میں ساڑھے تین سال پڑے ہوئے ہیں، تو کیا 3.5 سال پونے 4 سال تک عمران خان کو انتظار کرایا جائے گا؟ اس دوران تو نہ جانے کیا کچھ ہو جائے، کیا قانون سازی ہو جائے، کیا سسٹم مینج ہو جائے، کیا الیکشن کمیشن ہو جائے، کیا سے کیا بنا لیں اور عمران خان کے لیے کچھ اور راستے ختم کر دیں، تو کس نے دیکھا ہے 3.5 سال؟ تو یہ تو عمران خان قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیے، جو فیئر چیز عمران خان قبول کر سکتے ہیں، اگر واقعی کوئی سنجیدہ ہے اور عمران خان کو کوئی جو ہے وہ چیز قبول ہو سکتی ہے، تو جو انہیں قبول کر بھی لینی چاہیے، وہ میرا خیال یہ ہے، جو 3-4 چیزیں بنتی ہیں، وہ یہ ہے کہ، اور دیکھیں جو ان سے کہا جا رہا ہے ابھی، وہ تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، الیکشن سے متعلق معاملات طے کر لیں، اگر حکومت مانتی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ اتر جائیں، ہم مداخلت کریں گے، لیکن اگین اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ایسا نون لیگ تو نہیں مانے گی، نون لیگ تو نہیں کہے گی، اگر تو اس حکومت کو سپورٹ آج بھی ختم ہو جائے نا اور عمران خان سڑکوں پر آ جائیں تو 6 مہینے کے اندر یہ حکومت چلی جائے گی، 6 مہینے کے اندر۔ پبلک اتنی پبلک سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، اتنے لوگ عمران خان کے ساتھ نکلیں گے، عمران خان 4 جلسے کریں گے، ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ یا تو پھر عمران خان کو یہ آفر کر دیا جائے کہ بھئی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اس حکومت کو گرائیں گے نہیں، آپ گرا سکتے ہیں تو گرا لیں، تو بھی یہ حکومت چلی جائے گی، گرفتاریاں نہ ہوں، پکڑ دھکڑ نہ ہو اس طرح سے جس طرح سے ہوتی ہے، ڈالے نہ بھیجے جائیں، معاملات نہ ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے لیے۔ عمران خان باہر آئیں، اپنا مقدمہ عمران خان خود لڑیں گے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کو فری اینڈ فیئر کر دے، جو عمران خان بھی کہتے ہیں بھائی عدالتوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پر اور ان کو کرنے دیں جو میرٹ پہ فیصلے ہیں۔ عدالتیں اگر میرٹ پہ فیصلے کریں تو پھر بھی نقشہ سارا بدل جائے گا، تھوڑے دن میں پی ٹی آئی کے سارے ورکرز باہر ہوں گے، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، یہ سب باہر ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کو آج بائی دا وے دل کی تکلیف ہوئی ہے اور ان کو پی آئی سے منتقل کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس وقت لوگوں کی حالت اور غصہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جب گئے ہیں، ان کے بیٹے زین قریشی نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور وہ جیل گئے ہیں، تو نیچے آدھے لوگوں نے شاہ محمود قریشی کی صحتیابی کے لیے دعا کی اور آدھے لوگوں نے زین قریشی کو گالیاں دی ہوئی ہیں ان کی ٹویٹ کے نیچے کہ تم تو 26ویں ترمیم والے ہو، تم نے اپنے باپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تم نے دھوکہ کیا ہے اپنے خاندان کے ساتھ، تم کلنک کا ٹیکا ہو، یہ ان کے ٹویٹ کے نیچے لکھا ہے، تم کلنک کا ٹیکا ہو، تم اپنے والد کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ تو بھائی معافی یہاں پر کسی کو ملنے والی نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو معافی نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت، یہ ماحول ہے، لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے بھائی، 2-2.5 سال سے 3 سال سے لوگوں کے اندر غصہ بھرا ہے، لوگوں نے ظلم سہے ہیں، لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، لوگوں نے اپنے پیاروں کو تکلیفیں برداشت کرتے دیکھا ہے، لوگوں نے خوف سہا ہے، یہ لوگوں نے رات کو 2-2.5 بجے ڈالوں کی آوازیں، تھپڑ چپیڑیں، پولیس کی بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں، اور جو انا کو تکلیف دینا اور جو اس کو لوگوں کی عزت نفس ہے اس کو مجروح ہوتے دیکھنا، یہ سب کچھ لوگوں نے بھگتا ہے۔ تو لوگ غصے میں ہیں۔ یہ شریف فیملی یہ نہ سوچے کہ یہ 4 سڑکیں بنانے سے اور یہ جو ہے وہ $2 ارب کا زر مبادلہ کا ذخائر بڑھا دینے سے، اگرچہ معیشت پر تو ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، اس پر تو حالات کوئی اچھے نہیں ہوئے،
یا آٹا 200 روپے سستا کر دینے سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بدل جائے گا. لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے بھائی, لوگ بہت تکلیف پہ ہیں, لوگ بہت غصے میں ہیں اس سارے معاملے میں. تو بھولنے والے لوگ نہیں ہیں. آج آپ یہ ان کو رہا کریں, عمران خان باہر آئیں, آج دیکھیے گا کیا سے کیا ہو جائے گا. اور اس بات کا نون لیگ کو پتہ ہے, ان کی یہ اسسمنٹ ہے, تبھی تو اس طرف آ نہیں رہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو جو عمران خان کو فری ہینڈ دے دیا جائے, اگر آپ اس حکومت کو گرانے کے لیے نہیں بھی کردار ادا کرتے, بس عمران خان کو دے دیں, عمران خان خود ہی کر لے گا. دوسرا یہ ہونا چاہیے, اور جو فوری طور پر جو آئین کا تقاضا بھی ہے, کہ ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن بنے, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, جس کی کسی کے زیادہ ہمدردی نہ ہو, جس کے کوئی مفادات نہ ہو, جس نے بس الیکشن کرانا ہو. اور ایسا ہو سکتا ہے, اور ایسے ہوتے رہے ہیں الیکشن, ایسے ایسے الیکشن کمیشن ہوا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ چیزیں مینیج ہوتی نہیں, لیکن بہرحال ایسا الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ جو جس کی کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہی نہ ہو, جس کے کوئی ذاتی مفادات ہی نہ ہو, جس نے نہ اپنے بیٹے کو مستقبل میں کہیں لگوانا ہو, جس نے نہ خود ایکسٹینشنز لینی ہو, جس نے نہ اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہو, وہ الیکشن کمیشن ہو جس نے الیکشن کرانے ہو. تو یہ سکندر سلطان راجہ جو اس پورے نظام کے چہرے پر بدنما داغ ہے, یہ سکندر سلطان راجہ گھر بھیجا جائے, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. میرا خیال ہے یہ اگر دے دیا جائے تو عمران خان کی ایک بہت بڑی شرط پوری ہو جائے گی. اور پھر دیکھیے کہ عدالتیں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کہ عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. جتنے جو جج بھرتی کیے گئے, اگر ان کو بھی روز کی بنیادوں پر پرچیاں نہ آئیں, ان کو بھی فیصلے لکھ کر نہ بھیجے جائیں, ان سے بھی فرمائشیں کرنا بند کر دی جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم اپنے پیروں پر خود چل پڑے گا. تو یہ سارا ہونا, یہ اگر اتنا ہی آفر کر دیا جائے, یعنی عمران خان کو یہ نہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہم آپ آئیں 6 مہینے میں دوبارہ الیکشن کرائیں گے, یہ نہ کہا جائے, اور عمران خان یہ مانگ بھی نہیں رہے ہوں گے, کسی سے نہیں کہہ رہے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو باہر آنے دیا جائے اور آزاد چھوڑ دیا جائے, اپنا سیاسی راستہ وہ خود نکالیں. اور یہ ایک ایسی آفر ہے کہ جس سے نہ نون لیگ ناراض ہوگی, نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ نہیں کر سکے گی, یار یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, وہ نہیں کر سکیں گے. میں عمران خان کو عدالتوں نے چھوڑ دیا, عدالتوں نے آزاد فیصلے کیے. منظرنامہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا, منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے. آج عدالتوں میں میرٹ کے مطابق کیسز لگنا شروع ہو جائیں, میرٹ کے مطابق فیصلے آنا شروع ہو جائیں, 4 ہفتے کے اندر سارے قیدی رہا ہوں گے. عمران خان باہر آئے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو, وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین کرے, جیسے کہ سیاسی اپوزیشن کے رہنماؤں کو کرنی چاہیے. وہ اپنی کیمپین کریں, 6 مہینے میں الیکشن لے لیں, 4 مہینے میں لے لیں, 8 مہینے میں لے لیں, 10 مہینے میں لے لیں, پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں, عدم اعتماد لے کر آئیں, جو مرضی کریں, آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو قابل قبول ہوگی, یہ پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول ہوگی, یہ نون لیگ کو بھی. نون لیگ اس پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب آپ نے عمران خان کو کیوں چھوڑا ہے, یا آپ نے عدالتوں کو کیوں تنہا چھوڑ دیا, یا آپ نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. نون لیگ یہ نہیں کہہ سکتی. اور جو ہے وہ عمران خان کو بھی یہ قابل قبول ہوگا, ان کا بھی شکوہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ تم الیکشن ہمیں کرا کے دو, اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہیں گے وہ. تو یہ ایک ایسا فارمولہ بنتا ہے جو سب کو قابل قبول ہونا چاہیے, اور ایک ایسا الیکشن, آئندہ الیکشن ہوگا جس پر تقریباً سب کا اتفاق بھی ہوگا, اور اتفاق ہونا بھی چاہیے, اور ملک آگے چل پڑے گا. ملک ایسے نہیں چل سکتا, ملک لطیفوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ جو لطیفے قوم کے سر پہ مسلط کر دیے, یعنی اس وقت ایک عظمہ بخاری کی ایک کمزور بیان نے نواز شریف بیچارے کی وہ لتے لیے لگوائے ہیں لوگوں سے, وہ ہزیمت ہوئی ہے, وہ مذاق اڑوایا ہے. کوئی ابھی نندن کی شکل میں نواز شریف بنا رہا ہے, کوئی نواز شریف کو طیارے میں ہوا بھرتا ہوا دکھا رہا ہے, میمز کا طوفان ہے نواز شریف کے اوپر. اور نواز شریف یقیناً بڑے ان ہیپی ہوں گے عظمہ بخاری سے کہ بھئی یہ چول مارنے کی کیا ضرورت تھی, یہ آپ نے کیوں کیا. یقیناً کہا ہوگا, پیغام دیا ہوگا, اور عظمہ بخاری بھی دوبارہ اس معاملے پر اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی, ورنہ آگے کہتی ہیں کہ جی میں کھڑی ہوں اس بات پہ کہ واقعی نواز شریف نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے. دوبارہ کہا ہے, آپ نے سنا دوبارہ ان سے. تو بھائی اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, ایسی کمزور باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. نواز شریف بیچارہ بیٹھا ہے گھر میں, زندگی کے دن پورے کر رہا ہے, اس کو کرنے دو, اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر عطا کرے, لمبی زندگی دے, صحت دے. لیکن سیاسی زندگی تو ان کی ختم ہو چکی نا, تو وہ اپنی باقی جو طبعی زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں, تو ان کو گزارنے دیں چین سے. کیوں ان کو آپ نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر بیمار کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. کوئی بھلا کریں ان کا. عظمہ بخاری ان کی خدمت نہیں کر رہی ہیں, ان کو اس عمر میں دھچکے پہنچا رہی ہیں. یہ جو دیکھیں تکلیف ہوتی ہے نا, اس طرح کی میمز وہ دیکھتے ہوں گے نواز شریف, تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. کیوں آپ ایک بندے کو خوش رہنے دو یار, اس کو اپنی زندگی خوش و خرم گزارنے دو, کیوں اس طرح کی باتیں کر کے اس بیچارے کو تکلیف دیتے ہو. تو یہ جو, اور پھر شہباز شریف صاحب کا کارنامہ کل رات کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے,
جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب فجر کے بعد سوئمنگ کرنے جاتا ہوں تو میں اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا اور اس فون پر 8:30 بجے مجھے کال آئی کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا. او بھائی صبح فجر 2:30 بجے کون سی ہوتی ہے؟ فجر کے بعد آپ گئے ہیں سیکیور فون ساتھ لے. یعنی ان لوگوں کے دماغ یہ جیسے ایک عمر نہیں ہوتی, ہمارے بھی بزرگ ہوتے ہیں جو ایک خاص عمر بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, ان کو آپس میں وہ چیزیں ریلیٹ نہیں کر پاتے. ہمارے ایک استاد تھے, ابھی میں جب ایم فل کر رہا تھا 4 سال پہلے, تو ہمارے ایک استاد تھے وہ 80-85 سال کے تھے. تو وہ پڑھانے ایک ٹاپک تھیوریز پڑھاتے تھے, اس کی میس کمیونیکیشن میں ہوتی ہیں. تو وہ جب تھیوری پڑھاتے تھے تو تھیوریز پڑھاتے پڑھاتے وہ اپنے بچپن میں نکل جاتے تھے اور پھر 2-2 گھنٹے اپنے بچپن اور لڑکپن کی باتیں کرتے رہتے تھے, تو بھول ہی جاتے تھے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک دن وہ ڈین صاحب سے بیٹھے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, مغیث صاحب, تو وہ مجھ سے فیڈ بیک لینے لگے, پوچھنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے ایک شخص کی, اس کی ذہنی حالت ہوتی ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ساری عمر ہزاروں لوگوں کے استاد رہے ہیں, لیکن ایک عمر کا تقاضا بھی تو ہوتا ہے نا, وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اپنے کام کو. تو یہ شہباز شریف صاحب تو اتنے حالانکہ بوڑھے نہیں ہیں شاید, لیکن پتہ نہیں بات بھول جاتے ہیں کرتے کرتے کہ میں کیا بات کر رہا تھا. کیا ان کا زور ایک اسی بات پہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ نہیں وہ بھولتے, یہ وہ کرتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ چیزوں کو آپس میں, بھائی یہ واقعہ سنانے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ میں سوئمنگ کرتا ہوں اور مجھے وہ سیکیور فون ساتھ لے گیا اور مجھے فون آیا اور کہا کہ کیا کریں وزیر اعظم کیا کریں, اور میں نے رات کو 2:30 بجے ان سے کہا بھائی دن کے 2:30 بجے جا کے وہ ہوئی ہے, سیز فائر ہوا ہے. رات کو 2:30 بجے تو ابھی جنگ شروع ہوئی تھی, رات کے 2:30 بجے تو ابھی پاکستان نے ان کے جوابی کاروائی شروع ہی نہیں کی تھی. رات کے 2:30 بجے تو خبریں یہ آنا شروع ہوئی تھی کہ یہ میزائل جو ہے وہ آ گیا ہے اور وہ نور خان ایئر بیس پر آ گیا, انڈیا ڈرون بھیج رہا ہے اور یہ وہ کر رہا ہے. تو پاکستان میں تو جا کے رات کے آخری پہر میں پھر جواب دینا شروع کیا فجر کے وقت. تو اس وقت کون سی آفر آ گئی بھی آپ کو صبح فجر کے ٹائم پہ؟ ایسا لگتا ہے اپنی سوئمنگ کو دھکے سے فٹ کیا پوری سٹوری میں. تو یہ لطیفے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اب یہ مزاحیہ کردار بن گئے ہیں, اس لیے یہ جو منہ کھولتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہاں سے قومی یکجہتی ملے گی ان لوگوں سے؟ اور بھائی کوئی سیریس آدمی چاہیے, یہ سیریس بزنس ہے, اس کے لیے یہ ملک ایسے لطیفوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس بات کا ادراک میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے اداروں کو بھی ہے, لطیفوں کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. ملک جو ہے وہ سنجیدہ کرداروں کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ چلے گا. دشمن سنجیدہ ہے اور یہاں پر لطیفے ختم نہیں ہو رہے ہمارے بھائیوں کے, ہمارے دونوں بھائیوں کے, بھائیوں سے مراد شہباز شریف اور نواز شریف بھائیوں کے لطیفے ختم نہیں ہو رہے. تو کچھ غور و فکر کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.